बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंशाल्लाह आमीन। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। एक अंदर की स्टोरी, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी, जिसमें जिन्होंने काम किया उनको भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या काम किया है और क्या काम होने वाला है, उनको भी नहीं पता था। अभी थोड़ी देर में तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अलग न्यूज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, दोनों जगह। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। एक और चीज़ याद आ गई मुझे। अलग न्यूज़ पर आप लोगों ने जो मैंने कामरान खान साहब को खिराज अकीदत पेश किया बहुत मोहब्बत के साथ, तो थोड़ी सी मिमिक्री थी, आप लोगों ने कुछ ज़्यादा एंजॉय कर लिया। मैंने नहीं किया। आप ये समझ लें मैंने नहीं किया, आपने नहीं देखा। कामरान खान साहब की वो हो गई फिल्मबदी, तो उसके लिए मैं आपसे भी उनसे भी सॉरी कर लेता हूँ। तो मैंने नहीं की, ये समझ लीजिए। अब ज़रा अंदर की खबर की बात करें तो अंदर की खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। ये जो सेनेट में हुआ ना, एक करारदाद पास हुई कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, और सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने उस पर एक से ज़्यादा बार वोटिंग भी करा ली। और फिर उसके बाद ये शोर मचा हुआ था कि नहीं, हमारे सेनेटर ने तो मुखालिफत की थी, तुम्हारे सेनेटर ने खामोशी इख्तियार की थी, तुम्हारे सेनेटर ने हिमायत की थी। तो इतना बुरा काम हुआ, और कहाँ हुआ? ऐवान बाला में इतना बुरा काम हुआ कि उसके बाद जान छोड़ा रहे नून लीग वाले लोग, पीपल्स पार्टी वाले लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे हैं। ये हो रहा है। हुआ क्या? अंदर की स्टोरी क्या है कि ये करारदाद कैसे पेश हुई, करारदाद पेश होने से पहले क्या हुआ, इसे जान लीजिए। सीनियर सहाफी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कई जगहों पर हम इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन मैं हर बार इंतहाई एहतराम के साथ उस्ताद कहता हूँ। हामिद मीर साहब ने ये बताया कि करारदाद मंजूर होने से पहले वो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद थे, और करारदाद मंजूर होने से कुछ देर पहले तक करारदाद को मंजूर करने वाले, यानी वो लोग जिन्होंने कहा आइज, उन तमाम सेनेटर को चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में मौजूद थे वो, और किसी को भी इस हवाले से कख नहीं पता था, पता ही नहीं था उनको कि इस किस्म की कोई करारदाद आने वाली है। करारदाद पेश किए दिलावर खान ने और हिमायत की लोगों ने। हामिद मीर साहब कहते हैं किसी को नहीं पता था। उनका ये कहना है कि करारदाद की हिमायत करने वाले सारे सेनेटर्स कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए, सेनेट का इलेक्शन आने वाला है। लेकिन सेनेटर अफनानुल्लाह मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे, वो जिनका शेर अफजल मरवत से डिशुमा वो हुआ था, वो ये कह रहे थे मुझे लग रहा है कि कोई साजिश होने वाली है। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि प्रिंस उमर ये बता रहे थे कि उनके कागजात मंजूर हो गए, वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और मंजूर काकड़ वो भी ये कह रहे थे कि इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, जबकि अकलियत के एक रुकन खामोश बैठे थे। लेकिन फिर अचानक चेयरमैन सेनेट ऊपर चले गए और आनन फानन करारदाद पेश हुई। हाउस में कुल लोग थे 14, जिनमें से 12 ने करारदाद की हिमायत की, जबकि सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालिफत की। जिन सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की उनका ताल्लुक फाटा और बलूचिस्तान से है, और ये तमाम सेनेटर्स छोटी सियासी जमातों से ताल्लुक रखते, बाप पार्टी के लोग थे। जो डॉक्टर हुमायूं हैं, उन्होंने क्या बताया? वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि ऐवान में अचानक बाप पार्टी के लोग आए। आखिरी सेशन था, जुमे का दिन था, ऐवान में कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी, एजेंडे पर ये मामला था नहीं। अचानक बाप पार्टी के लोग आए और उसके बाद ये करारदाद आई, आनन फानन सब कुछ हुआ। हामिद मीर साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। हुमायूं साहब की एक वीडियो है ट्विटर पे, बड़ी वायरल हो रही है, गाड़ी में बैठे हुए तमाम हाल बता रहे हैं। अब हामिद मीर साहब कहते हैं जिन लोगों ने सेनेट से करारदाद मंजूर करवाई है वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जिसने भी ये करारदाद मंजूर करवाई है असल में उन्होंने एक साजिश की है, और उन्होंने चीफ जस्टिस के कान में बात डाल दी है कि आपके अल्फाज पत्थर पर लकीर नहीं। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, ये जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को टांग से पकड़कर, बाजू से पकड़कर, किसी को कमीज से, कॉलर से पकड़कर घसीट रहे, तो ये जो पत्थर है ना पाकिस्तान का, इस पत्थर पे इलेक्शन की लकीरें ये खुद मिटा रहे हैं। जो पत्थर पे लकीर है उसको ये लोगों को घसीट घसीट के खुद मिटा रहे हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं अगर इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो फिर कौन चीफ जस्टिस के अहकामात तस्लीम करेगा? अभी कुछ सवालात हैं
اس ناچیز کے کچھ سوالات ہیں اور ڈیٹیلڈ انالیسس اس کا کریں گے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب ہمارے ہاں بعض لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ ان لوگوں پر جنہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشن ملتوی کرو، ان لوگوں پر بالکل اسی طرح سے برہم ہوں گے جس طرح سے وہ عمیر نیازی پر برہم ہوئے تھے؟ حالانکہ عمیر نیازی نے کہا تھا آروز چیف ایگزیکٹو سے نہ لیے جائیں. عمیر نیازی نے الیکشن آگے بڑھانے کی بات نہیں کی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں الیکشن آگے لے جانے کی بات نہیں تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسے ڈی ریل کرنا کہہ رہے تھے. اب کیا ان کے خلاف بھی یہ سب کچھ ہوگا؟ یہ تو سینیٹرز ہیں. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ چکے پارلیمنٹ سپریم ہے، یہ تو پارلیمنٹ کا ایوان بالا ہے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ سپریم ہیں. نہ یہ ٹپال ہیں، نہ یہ لپٹن ہیں، نہ یہ ترنگ ہیں، یہ سپریم ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے قرارداد منظور کر لی ہے. یہ قرارداد منظور کرنے والے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر میں سپریم ہے. دیکھیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کورم پورا نہیں تھا، ان لوگوں نے جو کیا، یہ 14 لوگ، ان کی حیثیت کیا ہے؟ 1/4 ہونا چاہیے سینٹ میں کورم پورا ہونے کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو قومی اسمبلی میں قراردادیں ہو رہی تھی پاس، قانون پاس ہو رہے تھے، صرف قراردادیں نہیں قانون پاس ہو رہے تھے الیکشن ایکٹ کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، اور ایک کے بعد ایک تھوک کے حساب سے قانون پاس ہو رہے تھے. ایک دن میں 29 بل پاس ہو رہے تھے. وہ کیا ایوان کی عزت کی جا رہی تھی؟ وہ ایوان کی توہین کی جا رہی تھی. یہ ایوان جو ہیں دونوں، یہ اس ملک کے لوگوں سے بنتے وہاں جا کر، تو اس ملک کے عام آدمی کی توہین کی جا رہی تھی، پاکستان کے ووٹ کی توہین کی جا رہی تھی. توہین کون کر رہا تھا؟ وہ ٹولہ جس نے ایک منتخب حکومت اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گھر بھیجی تھی، وہ توہین کر رہے تھے اور اطمینان کے ساتھ کر رہے تھے. کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ کورم پورا نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھ رہا تھا کہ یہ لوگ جتنی دیر میں the motion is presented or tabled or put before the house or those in favor of made say ayes, against say no، اور یہ سب کچھ ہو اور اس کے بعد تمام باتیں ہو سکے، کیا یہ بھی ہو رہا تھا ایوان میں؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا اس ایوان میں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کیا سننے کو ملا؟ پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ الیکشن ایکٹ 2017 یہ پارلیمنٹ نے اسی انداز میں پاس کیا. پارلیمنٹ سپریم ہے. اور جو قانون سے یہ لوگ تیاری کر رہے تھے میاں نواز شریف کو اہل قرار دلوانے کی، یہ لوگ جواب دیں کہ آئین جس میں 2/3 اکثریت چاہیے، وہاں یہ لوگ اپنی مرضی کا کام دکھا رہے تھے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے بیٹھ کر منصور علی شاہ صاحب سوال کر رہے ہیں اس پر، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بھی تو یہ کیا ہے، یعنی وہاں پر بھی آرٹیکل 184(3) کی بات تھی. تو تب کہا گیا تھا نیت، اب کی بار بھی یہ کر لیں گے، اب کی بار بھی یہ ہو جائے گا، یہ کہا تھا نا. تو کیونکہ پارلیمنٹ سپریم ہے، 336 لوگوں کی وزڈم اور 5 ججز کی وزڈم، یہ بحث ہو رہی تھی. تو اب یہ جو قرارداد ہے ان لوگوں پہ کیسے برہم ہوں گے؟ یہ غلط ہے. اس ملک کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کر کے اپنی سرکار بنائیں، کیونکہ یہاں آئین کے مطابق جمہوری حکومت ہوگی. تو آف دا پیپل، فور دا پیپل، بائی دا پیپل، طاقتور فیصلے کریں گے، فیصلوں کو روندا جائے گا، یہ نہیں ہوگا. اس ملک کے فیصلے اس ملک کے ایوانوں میں ہوں گے، اس ملک کے فیصلے اس ملک کے لوگ کریں گے اپنے ووٹ سے. ووٹ جائے گا ڈبے کے اندر اور پھر وہ لوگ جائیں گے ایوان کے اندر اور فیصلہ ہوگا عوام کا. یہی ہے نا منشا آئین کی. تو یہ جو جس طرح سے یہ کام ہوا ہے، جس طرح سے وہ قانون سازی ہوئی تھی، پوچھتا تو صحیح کوئی کہ یہ ایوان جس میں اپوزیشن بھی نہیں ہے، اس ایوان میں یہ جو چوروں کے دھڑا دھڑ ان کے مقدمے ختم ہوئے ہیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون پوچھ سکتا تھا؟ میں، آپ، ایک عام آدمی. اوقات ہے اس کی اوقات ہے، جانوروں سے بدتر اوقات ہے اس کی. تو پوچھنے کی حیثیت کس کی تھی؟ پاکستان کی عدالت کی. عدالت کہتی ہے کوئی بھی چیز جو آئین سے متصادم ہو، بنیادی حقوق سے متصادم ہو، کامن سینس سے متصادم ہو، نہیں ہو سکتی. اور ہو گیا ہمارے ہاں یہ کام ہو گیا. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ جو سینٹ میں ہوا ہے یہ بھی ہوگا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے پتھر پہ لکیر تو الیکشن ہوں گے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد اب ایسی بھی ہے لوگوں کی جو کہہ رہی ہے اب نہیں ہوتے الیکشن، اب الیکشن نہیں ہوتے. عام طور پہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک وزیر صاحب کو فون کیا، سابق وزیر صاحب کو، معاف کیجیے گا، اور ان سے پوچھا کہ کامن پریکٹس کیا ہے.
یعنی کسی بھی معاملے پر ایک قرارداد منظور ہو، مثال کے طور پر ڈاک کے محکمے سے متعلق ایک قرارداد منظور ہو یا کسی شاعر اسلامی سے متعلق قرارداد منظور ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اس قرارداد کے منظور ہونے کی کاپی، اس کا نوٹیفیکیشن، وہ مواد جس انداز میں ہوئی، وہ تمام چیزیں، رپورٹ وغیرہ، وہ اس متعلقہ وزارت کو بھیجنا، یہ روٹین کی پریکٹس ہے؟ وزیر صاحب نے کہا بالکل روٹین کی پریکٹس ہے، ان محکموں کو بھیجی جاتی ہے، پھر متعلقہ سیکرٹری، متعلقہ وزیر اس کا جواب تیار کرتا ہے اور یہ ایوان کو واپس بھیجا جاتا ہے، یہ روٹین کی پریکٹس ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جس روز قرارداد پاس ہو اس کے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہمارے پاس اس قرارداد کے پاس ہونے کی ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے کہا کیا یہ ہوتا ہے کہ یہ سیم ڈے ہو رہی ہو؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی ہو بھی سکتا ہے لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے ایسا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہوا جمعے کے روز، ویسے ہی ہمارے یہاں سرکاری محکموں میں کام کرنے کا عالم کیا ہوتا ہے، جمعے کے روز یہ قرارداد پاس ہوتی ہے، اتنی سی تعداد میں ارکان ہوتے ہیں، قرارداد پاس ہوتی ہے، اس کے بعد فوری اس کا نوٹیفیکیشن صدر کو، وزیر اعظم کو، متعلقہ محکمے کو یعنی کہ الیکشن کمیشن کو، سب کو فوری طور پر بھیج دیا جاتا ہے کہ یہ قرارداد پاس ہو گئی ہے، ضروری کارروائی کے لیے آپ کے علم میں لایا جاتا ہے۔ عام طور پر تو یہ نہیں ہوتا، جمعے وغیرہ کا دن ہو تو ویسے ہی ہاف ڈے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں سیٹرڈے آ جاتا ہے، سیٹرڈے چھٹی کا دن، ویکینڈ ہے، ہفتے اتوار کا دن، پھر اس کے بعد پیر کے دن اگر کام ہوتا ہے، منگل کے دن یہ کام انجام دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ فوری طور پر ہو گیا ہے۔ اتنی سرعت، اتنی تیزی، یہ کس لیے؟ یہ بھی اپنے آپ میں کافی کچھ بتاتی ہے آپ کو۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایویں اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے جتنا بتایا جا رہا ہے۔ اس بات کو بھی مجھے اور آپ کو ڈیفینیٹلی یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے جس پر میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے لیٹر معاف کیجیے میں کہہ رہا ہوں، آرٹیکل لکھا اکانومسٹ میں، اس کے اوپر شروع میں لکھا تھا بائی انویٹیشن، یعنی اکانومسٹ میں میں لکھ دوں آپ لکھ دیں کوئی بھی لکھ دے، ایویں نہیں ہوتا۔ اکانومسٹ جو ہے بائبل کی حیثیت رکھتا ہے وہاں پر، تو اکانومسٹ میں بائی انویٹیشن یعنی عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ لکھیے ان حالات پر۔ عمران خان صاحب نے لکھا، اکانومسٹ نے چھاپا، اور اس کے بعد یہ اکانومسٹ میں عمران خان صاحب کا آرٹیکل بن گیا ٹاک آف دا ٹاؤن، پاکستان میں بھی اور پھر ہر جگہ یہ ہاٹ کیکس کی طرح سیل ہونے لگا۔ جب یہ ہاٹ کیکس کی طرح سیل ہونے لگا تو پاکستان میں یہ جو نگراں حکومت ہے اسے ایک تکلیف ہوئی ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور میاں نواز شریف کے معاملے کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرتضی سولنگی صاحب کہتے ہیں ٹوڈے وی آر رائٹنگ ٹو دا ایڈیٹر آف دا اکانومسٹ اباؤٹ این آرٹیکل purportedly written by Mr. Imran Khan. It is puzzling and disconcerting that such an esteemed media outlet published an article in the name of an individual who is in jail and has been convicted. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اتنے بڑے جریدے نے، اتنے موقر جریدے نے یہ کیسے لکھ دیا؟ یہ ہمارے لیے حیرانی کی بات ہے۔ آگے لکھتے we believe it is critically essential to uphold ethical standards and promote responsible journalism. ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اکانومسٹ کو کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں we would like to know how the editorial decision was made. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پر فیصلہ کیسے کیا گیا۔ And what considerations were taken into account regarding the legitimacy and credibility of the content by the economist. اور اس کا آپ نے جائزہ لیا اپنی ساکھ کے حوالے سے، آپ نے کیا کیا؟ We would also be interested to know، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے if the economist has ever published such ghost articles. اب کہہ رہے ہیں یہ آرٹیکل ghost تھا. Such ghost articles by jailed politicians ever from any other part of the world. کیا اکانومسٹ نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کے آرٹیکلز کے لوگ جیل میں ہوں شائع کیے ہیں؟ مرتضی سولنگی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں۔ پھر آگے پوچھتے ہیں if jailed convicts were free to write to the media, they would always use the opportunity to air their one-sided grievances. پھر آگے انہوں نے پریس گزٹ کو بھی یہ اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ٹیگ کیا ہے۔ پریس گزٹ جو ہے یہ کہتا ہے نیوز اباؤٹ دا ورلڈ آف نیوز، سائن اپ فار آور فری۔ اچھا یہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو ٹیگ کر دیا ہے۔
مرتضی سولنگی صاحب کو عمران خان صاحب کے لکھے آرٹیکل پر تشویش ہے، نگراں حکومت کو۔ ظاہر ہے کہ تشویش ہے، بہت لوگوں کو تشویش ہے۔ عمران خان صاحب کے سب مخالفین کو اس آرٹیکل پر تشویش ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لکھا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کی بھی بات کی ہے۔ اب آ جائیے کہ یہ تشویش کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کر لکھ رہا ہے کتنی درست ہے، یہ تشویش کتنی درست ہے، تو میں اس کا جائزہ جواب دیتا ہوں آپ کو۔ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں سے کہہ کے گئے 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، علاج کرواؤں گا، مرنے والے ہو رہے ہیں، یہ ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا۔ میں کوئی بدتمیزی نہیں کر رہا، ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہ ڈر ہے کہ ہم میاں نواز شریف کو کھو نہ دیں، آنسوؤں سے کہا تھا، تو اس لیے میں یہ بات کروں۔ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے باہر چلے گئے، اور باہر جانے کے بعد میاں نواز شریف صاحب تقریباً 4 سال میں واپس آئے، اور ان 4 سالوں میں میاں نواز شریف صاحب جب 4 سال بعد واپس آئے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے بیٹھ کر عدالت سے اجازت لے کر گئے تھے علاج کی، پاکستان میں جلسوں میں تقاریر کی۔ میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کے سربراہ کو جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا، جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا، میاں نواز شریف نے پاکستان کی ایجنسیز کو نشانہ بنایا، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی یہ تقاریر 1 سے زائد بار ہوئی، ٹھیک ہے، اس وقت یہ ٹی وی پر نہیں چلی لیکن سوشل میڈیا پر چلی میاں نواز شریف صاحب کی تقاریر۔ اب عمران خان کا آرٹیکل بھی ٹی وی پر تو کہیں نہیں چلا، عمران خان کی تو خبر اب بھی نہیں چلتی۔ اس کے بعد کیا ہوا، میاں نواز شریف وہی یو کے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، واپس نہیں آئے تھے۔ پیمرا کی جانب سے میاں نواز شریف کا نام چلانے پر پابندی تھی، ان کی خبر چلانے پر پابندی تھی، ان کو دکھانے پر پابندی تھی، پیمرا کی طرف سے پابندی تھی، ان کے خیالات چلانے پر۔ میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لوگ حکومت میں آ گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں۔ پھر میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کر وہاں 3 سے 4 چہیتے رپورٹرز کو لے کر بیٹھے، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی یہاں پر پریس کانفرنس دکھائی گئی، ان کی گفتگو دکھائی گئی، یہ سب کچھ ہوا۔ تو پاکستان کی حکومت اس وقت کیا کر رہی تھی، آپ نے سوال کیا۔ میاں نواز شریف صاحب وہاں سے اڑے، وہاں سے جب وہ اڑے ہیں اور پاکستان آ رہے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی یہاں پر تمام چیزیں چل رہی تھی۔ کیا تھے میاں نواز شریف؟ ختم ہو گئی تھی کنوکشن؟ نہیں ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف تب بھی مفرور تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی وہاں سے اڑنے کے بعد، دبئی پہنچنے کے بعد، دبئی کے ایئرپورٹ پر جب وہ گفتگو کر رہے تھے پاکستان میں چل رہی تھی، آپ ہی وزیر تھے مرتضی سولنگی صاحب، ختم ہو گئی تھی میاں نواز شریف صاحب کی کنوکشن۔ عدالتوں سے یہ بھی نہیں کہ جیل میں تھے، عدالتوں سے جھوٹ بول کر گئے ہوئے تھے، جھوٹ بول کر گئے ہوئے تھے۔ تو پھر کیا ہوا، میاں نواز شریف صاحب یہاں پر دکھائے جا رہے تھے کیونکہ حالات بدل گئے تھے، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، اور میاں نواز شریف صاحب کو یہاں پر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے سارا سسٹم ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا، بتائیں اور کچھ ساڑھے لائق، یہی ہوا تھا نا ہمارے ہاں۔ تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو لوگ کیسے مان لیں گے؟ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو لوگ نہیں مانیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے، عمران خان کے مخالفین کی بات نہیں مان رہے۔ آپ جو کہیں گے، آپ سونا بیچیں گے، وہ سونا نہیں بک رہا، وہ جیل میں بیٹھ کے اپنا چورن بیچ رہا ہے، اس کا چورن بک رہا ہے کیونکہ اس کا چورن لوگ خرید رہے ہیں، اس کی بات لوگ مان رہے ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ مصیبت جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے تمام سیاسی مخالفین کے لیے یہاں کوئی چیز پھنسی ہو نا، ایسی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ اکانومسٹ کو لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے اکانومسٹ کو لکھیں، لیکن مرتضی سولنگی صاحب اس سے پہلے پاکستان میں آپ کو 2-4 نام دے دیتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ لیجیے، چلیے وہ تو پاکستان تحریک صاحب کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، میاں علی اشفاق سے پوچھ لیجیے۔ اس کے علاوہ 2-4 بڑے وکلا اپنی مرضی کے، ان کو ٹویٹر پہ ٹیگ کر کے پوچھیے جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے کہ کیا ایک شخص جیل میں بیٹھ کر آرٹیکل لکھ سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ ان سے پوچھیے، وہ آپ کو جواب دیں گے، کیونکہ میں نے جن وکلا سے پوچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔